अस्सलाम नाज़रीन, चंद अहम बातें करने हाजिर हुआ हूँ जो कराची और सिंध शहरी के हुकूक़ से मुताल्लिक़ हैं। ये बातें बहुत करनी इसलिए ज़रूरी हैं कि अब इसका वक्त आ गया है। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हमें इन चीज़ों को आपके सामने रखना होगा। और इसकी बुनियादी वजूहात में से जो सबसे बड़ी वजह है वो 6 जून का वाक़या है, जो बहरिया टाउन में सारा दिन हंगामा आराई होती रही और जिस तरीके से एक बस्ती को महबूस बनाया गया, और जिसे मैं बहरिया टाउन पे धावा नहीं कहता बल्कि कराची पे और कराची वालों पे हमला करार देता हूँ, ये सबकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। क्योंकि कई घंटे तक ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी होती रही, पाकिस्तान ना खपे के नारे भी लगते रहे, लेकिन किसी जानिब से कोई मदद के लिए नहीं आया। एक सेकंड के लिए आप किसी सरकारी बड़े अफसर की गाड़ी को रोक के दिखाइए, सारी ताकतें वहाँ पर मौजूद हो जाएंगी, सब कुछ वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को गालियाँ भी पड़ती रहीं और एक बस्ती को यरगमाल बना के घंटों आग लगाने के वाक़यात होते रहे, जलाओ के वाक़यात होते रहे। बसों से लोगों को उतारा जाता रहा जो वहाँ से बसें गुजर रही थी और उनकी शनाख्ती कार्ड देकर उनके माल लूटे गए। नस्ल परस्ती की बदतरीन वाक़यात वहाँ पे हुए, लेकिन ना सूबाई हुकूमत ने अपना कोई वहाँ पे फरस्तादा भेजा, पुलिस फोर्स भी नहीं आई, रेंजर्स भी नहीं आई, वफाक की तरफ से भी कोई तशवीश का इजहार नहीं हुआ। तो आखिर ये सब क्या था? क्या कराची वालों को इस तरह के मामला से ये मैसेज नहीं दिया गया कि हम आपको कुछ भी नहीं समझते और अब आप इन गुंडों के रहमो करम पे हैं और ये गुंडे जो आपको मैसेज दें, बस अब आप उस मैसेज को टो करें, उस पर अमल करें। और मैसेज ये था कि कराची वालों, अपने हुकूक की बात करना बंद करो, जो भी मुलाजमतें हैं हमारी हैं, हम जाली डोमिसाइल बनाएंगे, कराची अर्बन की सीटों पे भी कब्जा करेंगे, जो हम कर रहे हैं, अरसे से कर रहे हैं, और रूरल तो है ही हमारा, तो किसी मुलाजमत में तुम्हारा कोई जिक्र नहीं होगा। अगर इस बारे में शोर शराबा किया तो सोच लो तुम हमारे रहमो करम पर हो। तो मैं इसीलिए बहरिया टाउन पे धावे को कराची पे धावा, कराची पे हमला कहता हूँ, कराची वालों पे हमला कहता हूँ। एक दूसरा मैसेज ये भी था इसमें कि ये जो कराची वाले फिर से इकट्ठे होने की बातें करने लगे हैं, तो उनको बता दिया जाए कि तुम लोग तितर बितर ही रहो, क्योंकि तुम लोग अभी इकट्ठे नहीं हो सकते हो। और देखो, हमारी ताकत तो ये है कि हम तुम्हारे शहर पर चढ़ दौड़ें, तुम्हारी बस्ती को यरगमाल बना लें, लेकिन तुम लोग किसी पोजीशन में नहीं हो कि हमारा मुकाबला कर सको। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ये भूल गए ये हरकत करने वाले कि इसका असर अब मनफी होगा। वो लोग जो तितर बितर थे वो शायद इस वाक़े से सर जोड़ लें, और अगर नहीं जोड़ेंगे तो उससे ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। उनको सोच लेना चाहिए कि NA 249 बल्दिया टाउन के रिज़ल्ट में क्या सामने आई थी हकीकत, कि वो सीट जो 3 दफ़ा MQM जीत चुकी थी, खैर इससे पहले बीच में एक आध दफ़ा ये सीट पीपल्स पार्टी ने जीती थी और एक आध दफ़ा MMA ने भी जीती थी, लेकिन 5 इलेक्शनों में सिर्फ 3 दफ़ा तो MQM ने जीती थी, भले नैरो मार्जिन से जीती थी लेकिन जीती थी। तो इस दफ़ा मुत्तहिदा का नुमाइंदा वहाँ 6ठे नंबर पर या 5वें नंबर पर आया और मुस्तफ़ा कमाल PSP वाले शायद वहाँ 4थे नंबर पर आए। तो अगर इन दोनों के जो वोट हैं जोड़ लिए जाएँ तो वहाँ का जीता हुआ जो नुमाइंदा है पीपल्स पार्टी का, मंदू खेल, उस नंबर से ज़्यादा बन जाते हैं। और वहाँ फिर अगेन जो यहाँ के शहरी इलाकों के उर्दू बोलने वालों के नुमाइंदगान हैं, उन्हीं में से कोई आदमी जीतता अगर ये दोनों एक होते। तो ये मैसेज बड़ा क्लियर वाज़ेह था और इसको समझ लिया गया था कौम परस्तों की तरफ से कि अगर कभी लोगों में आपस में इत्तेहाद हो गया तो मामला ख़राब हो जाएंगे। लिहाजा बेहतर है कि अब इनको पसपा करो, इनके हौसले पसपा करो और इनके हौसले पसपा करने के लिए कोई अमली कार्रवाई करो। तो ये अमली कार्रवाई इस सिलसिले में थी। एक मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अगर अकल और ज़मीर की कोई ज़रा सी भी चिंगारी इन लोगों के जो कराची के नाम पे सियासत करना मौजूद है, तो वो आपस में सर जोड़ के बैठेंगे और ये सोचेंगे कि अब हमें इस सारी सूरत हाल में यकजान हो जाना है और यकजान होकर हमें फैसले करने हैं। क्योंकि जहाँ तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात है, उसका तो शिराज़ा बिखर गया। लंदन वाले जो है वो तो ख़तीब मुस्तरद हो चुके हैं, हरचंद के उनका अभी भी इलाकों में बड़ा असर है। और अगर खुदा न खास्ता वहाँ से वो कभी लंदन वाले साहब अल्ताफ़ हुसैन कराची वापस आने की बात करेंगे तो ये सारी सूरत हाल हवा में उड़ जाएगी और मुझे यकीन है कि वो इलाकों का मजमा निकालने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद फिल वक्त सूरत हाल ये है कि वो अमली तौर पर एक तरफ हो गए। उनको होना भी चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जो कुछ बातें जहरीली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की थी वो कोई भी मुहब्बे वतन आदमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम से कम वो लोग तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते जिन्होंने इस वतन को बनाने के लिए लाखों जानों की कुर्बानियाँ दी थी और अपने घर बार छोड़ के यहाँ पर आए थे। वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस वतन के ख़िलाफ़ बात करें। तो इसलिए अब वो लंदन वाले साहब अपने ग्रुप के साथ तो एक तरफ हो गए। कराची वाले जो यहाँ पे हैं 2-3 ग्रुप जो उर्दू स्पीकिंग की सियासत कर रहे हैं,
ان میں خالد مقبول صاحب جو ہے ان کا گروپ جو ہے وہ عجیب و غریب صورتحال میں ہم لوگوں کو ڈال چکا ہے، کراچی والوں کو، کہ بنیادی مطالبے جو تھے وہ اس کو سرے سے اقتدار کی محبت میں تقریباً فراموش کر چکے ہیں۔ اس کا تذکرہ تو ہوتا ہے لیکن عملاً وہ اس کے لیے کیا کریں گے کچھ اس کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ مردم شماری کے معاملے پہ جیسی انہوں نے منہ کی کھائی ہے اور حکومت جس طرح ان کو بیوقوف بنایا ہے اور جس طریقے سے یہ بیوقوف بننے پہ راضی ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا جی اس دفعہ تو ہو گئی مردم شماری، اب اگلی مردم شماری کی بات کرو۔ کیوں کرو بھائی اگلی مردم شماری کی بات؟ اس دفعہ جو آپ نے 1.5 کروڑ دکھایا ہے، اگلی دفعہ آپ یہ کرو گے اس میں 10-15% بڑھا کے دکھا دو گے، بس 3 کروڑ 3.5 کروڑ کے شہر کو آپ نے 1.5 کروڑ کر کے دکھایا اور آپ نے راضی ہوئے، اور اگلی مردم شماری کا مطلب تو یہ کہ پچھلی مردم شماری کو آپ نے قبول کر لیا کہ ہاں یہ تھا اور اگلی دفعہ 10-15% کی بھیک دے دیں گے۔ ایک تو یہ بہت ہی گھناؤنی بات ہوئی تھی۔ دوسرے حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دوسری وزارت نہیں لینی، لیکن اس وزارت میں ہی جو مزے ان کے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے اور دیگر اقتدار سے جڑے ہونے کے لیے انسان جو پارٹی کو مزے ملتے ہیں سارے ان کو مل رہے ہیں، تو اور جبکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی طاقت اس وقت ایسی ہے کہ پوری جماعت پی ٹی آئی کی جو ہے اس کی حکومت صرف ان کے اشارے ابرو کی منتظر ہے۔ 7 سیٹیں ان کی جو ہیں وہ ان کے لیے لائف لائن ہے، جو چاہیں ہی منوا سکتے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں منوا رہے ہیں اور کچھ بھی نہ منوانے کی وجہ سے وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ملازمتیں دور تک ملنے کے امکانات اب نہیں ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ کہ ان کو یہ منوانا چاہیے کہ کوٹا سسٹم فوری طور پر ختم کر دیا جائے اور کوٹا سسٹم کا جائزہ لیا جائے کہ سن 73 سے اب تک جتنی ملازمتیں دی گئی ہیں وہ کتنی اصلی دی گئی ہیں، کتنی جعلی دی گئی ہیں، کس کا کتنا حق مارا گیا ہے، اور جس کا جتنا حق مارا گیا ہے وہ اس کو واپس دی جائیں ملازمتیں۔ کمیشن بنایا جائے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو اس بات کا جائزہ لے کہ کیا کیا ہوا ہے۔ آنکھیں کھل جائیں گی لوگوں کی، آپ کو نظر آئے گا کہ حقیقت میں یہ صورتحال یہ کہ 40 اور 60% کا تناسب دیا گیا تھا اس 1973 کے آئین کے تحت، جو کہ حالانکہ اس وقت بھی غلط تھا۔ اس وقت بھی سندھ کی جو شہری آبادی تھی وہ 50% سے زائد تھی اور رورل آبادی اس سے بھی کم تھی، لیکن اس کے باوجود 40-60 کا تناسب جو دیا گیا تھا، تو عملاً صورتحال یہ ہے کہ شاید 10% بھی ملازمتیں اربن والوں کو نہیں ملی ہیں، کیونکہ اربن کے نام پہ جعلی ڈومیسائل بنا کے رورل والوں ہی کو ملازمتیں دی جا رہی ہیں، اور اس لیے آج ہر ڈپارٹمنٹ بھرا پڑا ہے صرف ایک نسل کے لوگوں سے۔ آپ جا کے دیکھ لیجیے، آج سے 25-30 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ آج ہر ڈپارٹمنٹ میں صرف ایک نسل کا راج ہے، ایک زبان کا راج ہے، باقی کسی لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب میں کسی لوگوں کی بات کرتا ہوں تو سندھ کے شہری آبادی میں رہنے والے تمام طبقات کی بات کرتا ہوں، صرف اردو اسپیکنگ کی بات نہیں کرتا۔ یہاں کے رہنے والے پنجابی، یہاں کے رہنے والے پٹھان، کشمیری، ہزارہ وال، سرائکی، سب اس دکھ کا، اس پریشانی کا اور اس زیادتی کا شکار ہوئے ہیں، اور یہ بدترین نسل پرستی کے واقعات ہیں جن کی روک تھام کے لیے جن کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور متحدہ قومی موومنٹ اس وقت صرف لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ بیوقوف بنانے سے وہ یہ سمجھ لے کہ بہرحال اسے عوام میں جانا ہے، اور عوام اس سے گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ یہ سارے ڈپارٹمنٹس اور قومیتوں سے کیوں بھرے ہوئے اور ہم لوگ کہاں ہیں اور ہماری ملازمتیں کہاں ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں نیب نے صرف اپنے طور پہ کوئی کارروائی کی تھی جس میں ڈومیسائلوں کی چھان بین کی تھی، ایک تہلکہ مچ گیا تھا سندھ کے اندر، اور اتنی واویلا صوبائی حکومت نے بچایا کہ آخر نیب بھی پسپا ہو گئی، اور نیب کو پسپا ہونے کے بعد ان کو کھلا لائسنس جو ہے مل گیا، ورنہ اگر یہ نیب چیک کر لیتی تو پتہ چل جاتا کہ 98% ملازمتیں اس صوبے کی صرف ایک نسل کے لوگوں کو دی گئی ہیں۔ 98% ملازمتیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ باقی دیگر اربن کی جو سیٹیں ہیں وہ بھی کن لوگوں سے پر کی جا رہی ہیں، کسی کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے۔ راتوں رات جعلی ڈومیسائل بنتے ہیں، راتوں رات لوگوں کو لا کے جہاں پہ ان کے پتے یہاں کے ظاہر کیے جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری بات مجھے یہ کرنی ہے کہ اگر یہ چاروں پانچوں جو قوتیں ہیں یہ اکٹھی ہو جائیں تو پھر اکٹھی ہو کر الیکشن میں بھی حصہ لیں اور اپنے جتنے بھی حقوق اور مطالبات کی بات کرنی ہے وہ مل کے کریں۔ اس کے بغیر کوئی آواز میں نہ قوت ہوگی نہ کوئی سنے گا۔ اور میں نے ایک میثاق کراچی بنایا تھا 23 نکات میں مبنی، اس میں یہ تمام حقوق کیا کیا مانگنے چاہیے اور کیا کیا ہمیں درکار ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا، پہلے نیٹ پہ آ چکی ہے تفصیل، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے واسطے یہ تمام گروپ اس وقت کو دیکھ لیں کہ یہ کتنا برا وقت آ گیا ہے کہ کراچی کی ایک بستی کو جس طریقے سے حملہ کر کے نشانہ بنایا گیا ہے، تو سندھ کے قوم پرستوں نے بتا دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تو صوبے کی بات نہ کرنا، صوبے کا تو تصور بھی مت کرنا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ صوبہ جو کہ یقینی طور پہ یہاں کے لوگ نہیں چاہتے کہ بنے، لیکن اگر یہی صورتحال رہی تو صوبہ بنے گا۔ اگر صورتحال کی روک تھام نہیں کی گئی، اس بدترین تعصب کی زیادتی کی کہ دروازے عملاً ملازمتوں کے بند کر دیے گئے ہیں سندھ کے شہری آبادی کے لیے، تو پھر صوبہ بنے گا۔ سارے وسائل یہاں کے 95% کراچی دیتا ہے سندھ کے، لیکن اگر اس کو بھیک دی جائے گی 20-30 ارب روپے کی تو صوبہ کیوں نہیں بنے گا؟ اور پھر جب آپ پنجاب میں صوبہ بنانا جائز سمجھتے ہیں، کے پی کے میں صوبہ بنانے کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہاں ہزارہ صوبہ بنانے کی بات ہوتی ہے، پنجاب میں سرائے کی صوبہ بنانے کی بات ہوتی ہے، تو یہاں تو وہاں سے کہیں زیادہ ضرورت ہے
ان صوبوں میں پاکستان میں سندھ کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی سندھ کے کوئی کسی بھی صوبے میں شہری اور دیہی کی بنیاد پہ کوئی تقسیم نہیں کی گئی ہے. ہمیں دیوار سے لگایا گیا ہے یہاں کی شہری آبادی کو, اچھوت کا سلوک کیا گیا ہے کہ یہاں پہ آخر کوئی پوچھے کہ سندھ کے اندر شہری دیہی کی تقسیم کیوں ہے اور کیوں چلی آ رہی ہے. اس موقع پر پاکستان میں شریعت کہاں چلی گئی؟ اس موقع پر پاکستان میں آئین اور انسانی حقوق اور برابری مساوات کی باتیں کہاں چلی گئیں؟ چلو 15 سال کے لیے کہا گیا تھا کہ چلو 15 سال کے لیے برداشت کر لو اس خصوصی رویے کو. 15 سال سے آج کتنے سال ہو گئے آپ لگا لیجئے, سن 73 سے لے کے تقریباً 48 سال ہو رہے ہیں. 48 سال سے یہ ظلم چل رہا ہے اور ہماری عدلیہ بھی خاموش ہے, ہماری افواج پاکستان بھی خاموش ہیں, ہمارے سب ادارے خاموش ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. ہوتے رہنے دو, چلتے رہنے دو. لیکن صاحب جب ظلم ایک حد سے بڑھ جاتا ہے اور مسلسل اس کا تسلسل ہونے لگتا ہے تو لوگ بہت کچھ سوچنے لگتے ہیں. خدا را ہم محب وطن لوگ ہیں, ہمیں کسی اور طرف مت دھکیلیے, مسئلے کا حل نکالیے. اور ہماری جو سیاست کے جو یہ گرو ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے, میں مصطفیٰ کمال کی بھی بات کروں گا. مصطفیٰ کمال کو 5ویں قومیت کے نعرے سے چڑ ہے, وہ چڑھتے رہیں لیکن حقیقت کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے, حقیقت کو وہ ختم نہیں کر سکتے. حقیقت ہے ایک 5ویں قومیت, آپ اس کو نام کوئی بھی دے لیجیے, آپ اس کو مہاجر کہہ لیجیے, آپ اس کو اردو اسپیکنگ کہہ لیجیے, اردو وار کہہ لیجیے, وہ ہیں. آپ ان کو دفن نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ان کو دفن کرنے کی بات کی تھی مہاجر نعرے کو, تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے آپ کو بیلٹ باکس کے اندر دفن کر دیا تھا اور آپ کسی جگہ پہ اپنے کونسلر تک منتخب کرانے کی پوزیشن میں نظر نہیں آئے تھے کیونکہ جس کانسٹیٹوئنسی میں بھی رزلٹ آئے تھے تو آپ 5ویں اور 6ٹھے نمبر پہ تھے. یہی صورتحال پھر ہوگی. اب آپ کو اس کراچی کے لیے سوچنا ہوگا. یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں, یہ حق کی باتیں ہیں. کراچی کے شہری آبادی کے لوگوں کو الگ صوبہ بنانے کی ضرورت ویسے تو نہیں ہے, لیکن اگر یہی صورتحال رہی تو صوبہ اپنے آپ بنے گا. سندھ کے قوم پرست ابھی اس بات کو سوچ لیں, دیکھ لیں کہ وہ کراچی کے والوں کو سندھ کے جو شہری علاقے ہیں جن میں حیدرآباد, سکھر, میرپور خاص وغیرہ شامل ہیں, اگر ان لوگوں کو وہ اپنے کلیجے کے ساتھ نہیں لگا سکتے اور وہ ان کا جو حق ان کو نہیں دے سکتے تو پھر یقینی طور پہ صوبہ بنے گا. کراچی میں اس وقت سندھ شہری آبادی میں یہ صورتحال ہے کہ گھر گھر بے روزگاری ہے, گھر گھر بے روزگاری ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے جاہل جھپٹ قسم کے لوگ تک اچھی اچھی ملازمتوں پہ چلے جا رہے ہیں. تو لوگوں کے کلیجے کیوں نہیں جلیں گے؟ ایسے معاشرے جہاں پہ ظلم ہو وہ قائم نہیں رہ پاتے. ہم کیسے قائم رہ پائیں گے؟ یہ صوبہ کیسے قائم رہ پائے گا؟ اس صوبے کو بچانا ہے تو انصاف کو اور قانون کو اور ان اخلاقی اقدار کو ترجیح دینی ہوگی. اور اگر اخلاقی اقدار کو ترجیح نہیں دیتے تو پھر یہ گلا مت کریں کہ جہاں تک اس کی بات ہے کہ صوبہ بنانے کی بات اگر انہیں کاٹ کے پھینک دیں گے, فلانا کر دیں گے, تو بھائی جن لوگوں نے یہ ملک بنایا تھا یعنی اردو بولنے والوں نے, تو انہوں نے بہت لاشیں 20 لاکھ لاشیں اس وقت بھی دیکھی تھیں, آئندہ بھی دیکھنے کے لیے تیار ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. حقوق کی بات کرنی ہے تو بیٹھیے, مذاکرات کیجیے, ہماری بات سمجھیے, ہم آپ کی بات سمجھیں. ہم پاکستان کے چاہنے والوں میں ہیں, ہم اپنے اس علاقے کے چاہنے والوں میں ہیں, سب کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو حق ملے. ہم کسی کا حق نہیں ماننا چاہتے. اس وقت صورتحال یہ کہ 40-60 کے تناسب کے باوجود جو سن 73 چلا آ رہا ہے, بہت معمولی سے تناسب, بے انتہا معمولی سے تناسب جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو مل رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتا دیں کہ یہ وہی صورتحال ہے جو مشرقی پاکستان میں سن 70-71 کے اندر موجود تھی اور جس میں آئے دن لوگ بتا رہے تھے کہ جناب ہمارے یہاں تھانے جو ہے ڈھاکہ میں وہ چکوال والوں سے بھرے ہوئے ہیں, وہ پنڈی والوں سے بھرے ہوئے ہیں, وہ سکھر والوں سے بھرے ہوئے ہیں, وہ فلانے شہر کے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن نہیں ہے تو ڈھاکے والا نہیں ہے. ڈھاکے والا سے 2-3 سپاہی ہوتا ہے, باقی ایس ایچ او سے لے کے تمام. یہی کراچی کے اس وقت تھانوں کی حالت ہے, یہی کراچی کے اور دیگر صوبائی اداروں کی حالت ہے اس وقت. ملازمتوں کے اندر ان کا حق دیجیے. کراچی کے والوں کے اوپر جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہیں اس میں ان کا حق دیجیے. کراچی کو اس وقت اس کے جائز حق سے کم سے کم 20 گنا کم دیا جا رہا ہے. اور کراچی کو وہی حقوق دیجیے بلدیاتی جو فیصل آباد, جو لاہور, جو پشاور, جو کوئٹہ کے میئرس کو ملے ہوئے ہیں. جو وہاں پہ ان کو حقوق ملے ہوئے ہیں وہی حقوق یہاں پہ دیجیے. تب تو مطلب ہے صورتحال مل کے چلنے کی بنے گی, ورنہ مل کے چلنے کی بالکل نہیں بنے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہمیں دودھ دینے والی گائے سمجھیں اور ہمارا سارا خون بھی اور دودھ بھی نچوڑنا چاہیں اور ہم آپ کو کچھ نہ کہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ پیار اور محبت کی بات اسی میں پوشیدہ ہے. اس پیغام کو جتنی جلد سمجھ لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. السلام علیکم.